अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। सन 2011 में मिस्र में सदर हुस्नी मुबारक की हुकूमत पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और करप्शन के इल्जामात सामने आए, जिसके बाद मिस्र में बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे फूट पड़े। कायरा के तहरीर स्क्वायर पर लगातार 18 दिन तक मुजाहरीन फ्रीडम, सोशल जस्टिस और ब्रेड यानी हकीकी आज़ादी, इंसाफ और रोटी के मुतालबे के साथ डटे रहे और आखिरकार उस अवामी दबाव के नतीजे में फरवरी 2011 में सदर हुस्नी मुबारक ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। बीबीसी के मुताबिक हुस्नी मुबारक ने अपने 30 साला दौर में एहतजाज करने वालों को कुचलने और सियासी मुखालिफिन को जेलों में डालने की पॉलिसी अपनाए रखी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तोशाखाना 2 केस में तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जमानत मंजूर करके उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया है। अपने फैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत के बाद इमरान खान को ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया है, जबकि 13 जुलाई को नैब ने इमरान खान और उनकी अहलिया को इद्दत निकाह केस में जमानत मिलने के फौरी बाद तोशाखाना के एक नए रेफरेंस में गिरफ्तार कर लिया था। याद रहे कि इससे कबल तोशाखाना 1 केस में भी इमरान खान की जमानत मंजूर की जा चुकी है। पाकिस्तान में इस वक्त सियासी दर्जे हरारत मुसलसल बढ़ रहा है। एक तरफ तहरीक इंसाफ 24 नवंबर को फैसला कून एहतजाज के लिए डटी हुई है, तो दूसरी जानिब बाज हुकूमती रहनुमाओं के तुंद व तेज बयानात जलती पर तेल का काम कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने वाज़े किया है कि पीटीआई के पास प्लान ए, बी और सी है, तो रियासत के पास भी पूरी ABC है। 24 नवंबर को हम वही करेंगे जो दहशतगर्दों के खिलाफ किया जाता है। इसी तरह यह खबर भी सामने आई है कि हुकूमत तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शिरकत करने वालों के शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, सिम कार्ड और दीगर असनाद ब्लॉक करने पर गौर कर रही है। इससे काबिल गुज़श्ता रोज ये पेशरफ सामने आई थी कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर को इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके वक्त का। सबसे पहले इमरान खान साहब की ज़मानत पर फरमाएगा कि ज़मानत का मतलब कतन ये नहीं होता कि मुलजिम बरी भी हो गया है, लेकिन ज़मानत मिलने से क्या ये तासुर उभरता है कि ये केस कमज़ोर है इसलिए ज़मानत हुई? बुनियादी तौर पे जी, जो ओवरऑल ज़मानत का कानून है उसमें तो गुंजाइश बहुत होती है कि जी किसी के ख़िलाफ़ केस हो, जो चंद रिक्वायरमेंट्स हैं अगर उनके अलावा ना हो तो बेल दी जाती है। मगर इमरान खान के केस में तो ये मामला बरक्स। आपने खुद देखा कि इस केस में बड़ी जल्दी से गिरफ्तारी डाली गई थी फ़ौरन इद्दत की रिहाई के बाद, और ये जल्दबाजी में बना हुआ केस है। इसका पहला राउंड जो तोशाखाना का पार्ट 1 का है वो हाई कोर्ट तक गुजर चुका हुआ है। आपने खुद देखा कि उसकी सज़ा के साथ क्या हुआ, हाई कोर्ट ने क्या किया। तो ये बनाया गया इसीलिए खाली के पीछे बैक एंड पे केस कोई नहीं था और फ़ौरन गिरफ्तारी मतलूब थी, तो ये बनाया गया। साथ ही साथ आपने खुद देखा कि नैब के कवानीन में भी तरमीम हुई, तो जैसी तरमीम हुई तो ये फिर केस नैब की जुरिस्डिक्शन से उठ के FIA के पास आ गया, और FIA भी पिछली कितनी डेटों में ले तो लाल से काम लेती रही कि इस पर बहस ना करनी पड़े। मगर आज वो दिन आ गया जब कौम ने देखा कि इंसाफ हुआ और खान साहब को इस केस में बेल मिल गई है। मगर अब बेल का ये मतलब नहीं है कि खान साहब अभी फ़ौरन आ जाएंगे। इन्होंने 9 मई के केसेस में उनकी अरेस्ट डाली हुई है। अच्छा, तो 9 मई के भी कुछ केसेस में तो उनको जमानत मिल चुकी है, कुछ में से हाई कोर्ट से और कुछ में इंसदाद दहशतगर्दी के ताल्लुक। हाँ जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मगर जो मेन केसेस हैं लाहौर वाले, उनमें अभी जो है ना पेंडिंग है। उनकी जो है ना 31 तारीख है लगी हुई, 31 नवंबर के लिए वो फिक्स है। अकाउंटेबल जो आपकी दहशतगर्दी की अदालत नंबर 1 है उसके सामने। और आज भी इमरान खान साहब की हमशीरा नौरीन नियाज़ी का लाहौर हाई कोर्ट में केस लगा हुआ था कि इमरान खान के खिलाफ कितने केसेस हैं वो बताए जाएं। पंजाब की हदूद में कुछ 54 हैं, इस्लामाबाद की हदूद में 62 केसेस हैं, FIA के अलहदा केसेस हैं, नैब के अलहदा केसेस हैं। तो अभी क्या आपको यकीन है कि कितने केसेस हैं? ये ना हो कि इनमें ज़मानत हो और फिर कुछ और केसेस भी हों। अच्छा, ये तो देखें ना, हमने अपने फौजदारी निज़ाम का मजाक बना दिया है। आपको पता है कि इमरान खान साहब जेल में हैं। इवन 9 मई का जब वाक़या हुआ था तब भी खान साहब जेल में थे, मगर उसमें देखा मुतअद्दिद FIAs में खान साहब को नॉमिनेट किया। अब जब भी कोई एहतजाजी कॉल होती है, कोई भी एहतजाजी धरना हो, तो उसकी तमाम FIRs का जो है ना मरकज़ी मुलज़िम इमरान खान को बना दिया जाता है। तो मकसद खाली यही है कि इमरान खान के ज़ात को ज़िच किया जाए, किसी तरह से इतना तंग किया जाए कि वो किसी एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में आ जाए। मगर इमरान खान ने वक्त के साथ साबित किया कि वो अपने मौके पर डट के खड़े हैं, और आज भी उनका वही मौक़िफ़ है जो उनका गिरफ्तारी से पहले था। राइट। और अब इस ज़मानत का
کیا دوسرے کیسز پر کوئی اثر ہوتا ہے قانونی طور پہ؟ جب ایک کیس میں ضمانت ہو تو کیا ملزم یہ سٹانس لے سکتا ہے عدالت میں کہ اس کو باقی کیسز میں بھی بیل دی جائے؟ اچھا دیکھیں، ہر کیس کے تو اپنے انڈیویجول میرٹس ہوتے ہیں، اس پہ دیکھا جاتا ہے. اگر سملر نیچر کے کیس ہوں، اگر 9 مئی کے آپ کیسز کی بات کریں، ظاہری بات ہے وہ ایز پریسیڈنٹ سائٹ ہوں گے، اور 9 مئی والے کیسز میں جو جہاں بھی ہوں وہ اس طرح سے یوز ہوگا. مگر عمران خان کی صورت میں تو یہ بیسیکلی تو جو ہے نا اور طرح کے معاملات ہیں. اب تو پروسیکیوشن کو اور جلدی لگ جائے گی کہ کسی طرح سے القادر کیس میں جو ہے نا سزا کرائی جائے، کیونکہ ان کے پاس اب پیچھے جو ہے نا کچھ نہیں بچا. مطلب جتنا انہوں نے تیار کیا ہوا تھا مواد، وہ سب کچھ استعمال کر چکے ہیں. لیکن کچھ کیسز کو وہ دوبارہ ریمانڈ کے لیے بھی تو بھجوانا چاہتے ہیں نا. جیسے یہی توشہ خانہ کا ایک کیس ہے، اس میں پروسیکیوٹر نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہا کہ جی اس میں جلدی سزا دی گئی تھی، اس کو دوبارہ بھیجا جائے. بالکل، انہوں نے تو اسی طرح سے امیدیں باندھی ہیں. مگر جب کیس ریمانڈ بھی ہو کے جاتا ہے تو ریمانڈ میں بندہ جو ہے نا وہ تو باہر ہی رہتا ہے نا. تو اگر یہ خان صاحب کے جس طرح سے توشہ خانہ والے کیس کا فیصلہ فیوریبل ہو جائے تو بظاہر پھر ان کے پاس زیادہ چیزیں نہیں بچیں گی، کیونکہ 9 مئی کے کیسز میں آلریڈی خان صاحب کی بیلیں ہو چکی ہیں. تو اس والے اگر لاہور والے میں انہی پریسیڈنٹس کو سائٹ کیا جائے اور اگر صحیح طرح سے قانون کی اپلیکیشن ہو تو خان صاحب کی ان میں بھی بیلیں ہو جائیں گی. تو پیچھے جو ہے نا خاطر خواہ کوئی چیز ایسی بچتی نہیں ہے کہ جس کو بنیاد بنا کے خان صاحب کو اور اڈیالہ جیل رکھا جا سکے. رائٹ. اب ذرا 24 نومبر پہ فرمائے گا کہ حکومت نے بڑی سخت اس پہ سٹانس اور زبان استعمال کرنا شروع کر دی ہے. پنجاب کی انفارمیشن منسٹر کہہ رہی ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اس طرح ڈیل کریں گے جیسے دہشت گردوں کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے. اور دہشت گردوں کا آپ کو پتہ ہے ان کا تو انکاؤنٹر بھی کر دیا جاتا ہے، ان کو اٹھا لیا جاتا ہے. ان کے ساتھ تو بہت کچھ ہوتا ہے اس ملک میں. اور 22 نومبر سے اسلام آباد کو سیل کرنے کی خبریں آ رہی ہیں. موبائل نیٹ ورکس بھی بند ہوں گے، راستے بند ہوں گے، کنٹینرز پہنچ رہے ہیں، اضافی نفری پنجاب سندھ سے کشمیر سے منگوائی جا رہی ہے. بڑا چیلنج ہوگا اس کا آپ کے لیے. اچھا یہ مطلب دیکھیں، اس میں بڑا ان کا بنیادی جو ہے نا سوچ کا فرق ہے. اگر یہ واقعی دہشت گردوں کو دہشت گرد سمجھتے تو آج ان کی توجہ بلوچستان پہ ہوتی، ان حالات پہ ہوتی، اور وہ دیکھتے کہ وہ کون سے عناصر ہیں جو ہے اس طرح کی دہشت گردی کو پروان چڑھا رہے ہیں اس خطے میں. اور ساتھ ہی ساتھ وہ دیکھتے کہ اتنا جدید اسلحہ ان کے پاس کیسے آیا ہے، اور وہ یہ بھی دیکھتے کہ کیوں ہمارے فوجی کے پاس اتنا جدید اسلحہ کیوں نہیں ہے. دیکھیں وہ آتے ہیں رات کی تاریکی میں آتے ہیں، ان کے پاس گیجٹس اتنے ہائی فائی ہیں کہ وہ ہمارے فوجیوں کی لوکیشن بھی دیکھ لیتے ہیں، وہ ہمارے پولیس والوں کی لوکیشن بھی دیکھ سکتے ہیں، اور وہ حملہ آور ہو جاتے ہیں، اور ہم بے بس بیٹھے ہیں. ہمارا وہ فوکس نہیں ہے. ہمارا فوکس کیا ہے کہ تحریک انصاف کی آواز دبانی ہے، عمران خان کی آواز دبانی ہے. اور اس کے لیے کیا ہے، 40,000 اگر شیل بھی استعمال کرنے پڑیں ایک دن میں تو وہ یہ کریں گے. مگر یہی اسلحہ، ماڈرن اسلحہ اپنے فوجی کو، اپنے سپاہی کو لے کے یہ نہیں دیں گے. 48 گھنٹے کا وقت دیا تھا عمران خان صاحب نے. کل آج کا بدھ کا دن اور جمعرات، یعنی 48 گھنٹے میں مذاکرات کریں. اگر نہیں ہوتے تو جمعے کو انہوں نے آج کہہ دیا کہ نکلیں گے. تو اس میں سے 24 گھنٹے تو گزر گئے، کل کا دن ہے. ابھی تک تو نہیں لگ رہا کہ کوئی بہت بڑی پیش رفت ہو. اچھا مذاکرات والی جو بات ہے نا، اصل میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں پارٹی کی جو مین لیڈرشپ ہے اس کو اس طرح سے اون اپ نہیں کر رہی. ان کا موقف اس پہ واضح ہے. وہ یہ ہے کہ کہ ہم نے جو ہے نا علی امین نے اسپیسیفکلی خان صاحب سے پوچھا کہ ان کنٹینجنسی کہ ہم اسلام آباد آ جاتے ہیں اور اگر کوئی ڈیڈ لاک کی کیفیت ہوتی ہے اور پھر ہمیں کوئی بات چیت کرنی پڑ جائے تو کیا اس میں ہمارے پاس کوئی اختیار ہے یا نہیں. اس کانٹیکس میں بات ہوئی ہے. مطلب پری نیگوشیشن کو کوئی کسی نے ابھی تک اون اپ کیا نہیں ہے، اور بظاہر اس طرح کے سامنے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ نون لیگ کا بیانات آپ خود کوٹ کر رہے ہیں، اور جو پینک ان کے رینکس میں مچا ہوا ہے وہ پریشانی ان کی بہت عیاں ہیں. یعنی پینک تو نظر آ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. فیصل واڈا کی پریس کانفرنس جیسے کروائی گئی وہ بھی اسی پینک کو ظاہر کر رہا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کے بیانات ہیں وہ بھی پینک کو ظاہر کر رہے ہیں. آپ کی بات سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ مذاکرات کی اگر سٹیج آتی ہے تو اس وقت آئے گی جب آپ لوگ یہاں پہنچ جائیں اور ایک ڈیڈ لاک ہے، آپ لوگوں کو یہاں سے کوئی فیس سیونگ نہیں مل رہی، آگے بھی آپ نہیں بڑھ پا رہے، پیش قدمی بھی نہیں ہو رہی، آپ ایک جگہ پہ سٹیگننٹ ہو گئے ہیں، تو اب آپ شاید بریک تھرو مذاکرات سے کریں گے. یہی مطلب؟ نہیں دیکھیں، مطلب کچھ طرح کی بھی سچویشن ارائز کر جاتی ہے. کئی دفعہ دیکھیں ایک سسٹم کے اندر لڑ کے یہ لڑائی ہے نا، یہ کوئی اس طرح تو نہیں ہے کہ وہ اسلام آباد فتح ہونے جا رہا ہے. دیکھیں پی ٹی آئی کا ورکر ہے،
وہ سمجھتا ہے کہ 8 فروری کو جو ہے نا اس کے ساتھ اور اس پاکستانی عوام کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے کہ دیکھیں عوام ایک کاز کے لیے نکلی تھی، انہوں نے جو ہے نا بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی تعصب کے ایک اپنی پرسنل کاز کے لیے ووٹ دیا، مگر وہ ووٹ کا شمار نہیں ہوا، وہ جو ہے نا فارم 45 سے 47 کی سٹیج میں اس کو بدل دیا گیا، تو اس ایشو کو وہ ایجیٹیٹ کر رہے ہیں۔ اگر اس دوران چیزوں کو کچھ ہوا جاتی ہے کہ جی الیکشن پٹیشنز ڈیسائیڈ ہوں گی، میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہوں گی، تو شاید لیڈرشپ اس پہ بات کرے۔ 26ویں آئینی ترمیم ایک ڈیمانڈ لے کے چل رہے ہیں، وہ آپ کو خود پتہ ہے کہ وہ فنکشنلی نہیں ہو سکی، اس کی وجہ سے الٹا کانسٹیٹیوشنل بینچز کی وجہ سے پرابلم بن رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا ہائی کورٹ کی سٹیج پہ تو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس انہوں نے ملتوی کرنا پڑ گیا کہ نہیں جی جیسے پہلے تھا نظام ویسے ہی چلے گا، مطلب کانسٹیٹیوشنل بینچز پروونشل لیول پہ بنانا فیزیبل ہی نہیں ہے۔ تو یہ والی ساری پرابلمز ہے۔ پھر آپ دیکھیں ورکرز کا جو لیا ہے خان صاحب نے سٹانس، دیکھیں 9 مئی کا آپ نے کر لیا، اس کو میسیولی پروپیگیٹ بھی کیا، مطلب اسٹیٹ ریسورسز پہ ہم نے دیکھا کہ اسکرینیں لگی، اسٹیٹ جو ہے نا چینل اس کے لیے استعمال ہوا، مگر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہوا کیا ہے؟ مطلب دیکھیں نا 9 مئی میں آپ نے کیا کنوکشن کوئی سیکیور کی؟ آپ نے خالی کیا کیا ہے کہ ایک بزرگ یاسمین راشد کو قید کر کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سال سے زیادہ، ٹھیک ہے، عمر چیمہ کا گورنر کا دور آپ کو پسند نہیں تھا، اس کو سزا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی حالانکہ میڈیکل کنڈیشن سب کو پتہ ہے، مگر جو ہے نا ضمانت نہیں جو ہے نا اسے مل رہی۔ اجاز چودھری صاحب، ٹھیک ہے نا، بزرگ سینیٹر، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تک پہ آپ نے ووٹ نہیں کاسٹ کرنے دیا، کیا ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے اس ملک میں؟ ٹھیک ہے، پھر بزرگ سیاستدان میاں محمود الرشید، اس کے ساتھ کیا کیا؟ پھر جو عورتیں ابھی آئی ہیں ان کے ساتھ کس طرح کا ناروا سلوک رکھا گیا؟ تو یہ دیکھیں، یہ تو بنیادی دیکھیں حقوق کی پامالی ہے۔ دیکھیں ہم ساروں کی کوشش کیا ہے کہ ایک بہتر پاکستان ہو، ایک جدوجہد کس کے لیے کر رہے ہیں کہ دیکھیں سول رائٹس، اکنامک رائٹس، یہ سارے رائٹس سائڈ بائی سائڈ چلتے ہیں، مگر دیکھیں آپ لوگوں کو اتنا خوفزدہ کر دیں کہ لوگ اپنے آپ کو گھروں میں ہی محفوظ نہ رکھے سمجھیں، تو اس چیز کے لیے کسی نے تو آواز اٹھانی ہے۔ تو یہ اب جو ہے نا عمران خان نے اسی لیے کال دی ہے، اور پی ٹی آئی کو نہیں دی خالی، انہوں نے پوری قوم کو کال دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں 8 فروری کی طرح قوم اس کال پہ بھی رسپونڈ کرے گی۔ آخر میں فرما دیں، چونکہ آپ کا حلقہ پنجاب میاں والی ہے، تو پنجاب میں آپ کی مخالف حکومت ہے، پنجاب سے ہی اس دفعہ آپ زیادہ لوگ نکالنا چاہتے ہیں، کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، کوئی سختی ہے اس وقت یا آزادی ہے آپ کو سرگرمیوں کے لیے؟ دیکھیں کریک ڈاؤن تو چلتا رہتا ہے، یہ آپ کہیں کہ جی حکومت کو اچھے بیہیو کرے گی، اس حکومت سے کسی کو ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، مگر دیکھیں ساتھ ہی ساتھ جو چیز انٹرسٹنگ ہے نا، عوام کا مورال نہیں ٹوٹا، یا تو وہ ٹوٹا ہو، وہ آپ سے پیچھے ہٹ گئے ہو، تو پھر تو آپ کو پریشانی ہو کہ یار بندے کدھر سے پورے کریں گے۔ جب لوگ خود جانے کو تیار ہیں، لوگ والنٹیئر کر رہے ہیں ایک ایفرٹ کے لیے، تو پھر اس عوام کے سیلاب کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اور اس وقت حکومت کی جو سب سے بڑی پریشانی یہ بنی ہوئی ہے کہ اضافی نفری ضلعوں میں رکھیں یا اسلام آباد لے کے جائیں۔ بات ہے اب یہ کدھر سے کریں گے؟ اب پھر ان کے پاس آپشن بڑی لیمیٹڈ ہی ہیں، پھر جو ہے نا باہر سے کسی ملک سے نفری مانگے تو مانگے، ملک سے جتنا بڑا عوام کا سمندر موبلائز ہونے لگا ہے وہ ملک سے پورے نہیں ہونے لگی۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر عمیر نیازی، پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہمارے ساتھ تھے۔ ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی سابق اسپیکر سندھ اسمبلی شعلہ رضا ہمارے ساتھ ہوئے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ پی ڈی ایم کے پہلے اور اب دوسرے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے شانہ بشانہ کھڑی نظر آتی ہے۔ 26ویں آئینی ترامیم کی منظوری سے دیگر قوانین اور اصلاحات کے لیے بلاول بھٹو زرداری سیاسی منظرنامے پر سب سے زیادہ متحرک نظر آئے، لیکن اس تمام تگ و دو کے باوجود اب پیپلز پارٹی کی قیادت نون لیگ سے اس کی سرد مہری کا شکوہ کر رہی ہے۔ اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی مانگ لی ہے۔ یاد رہے کہ مارچ میں حکومت کے وجود میں آنے کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے 3 ماہ کی تاخیر کے بعد پی ایس سی سمیت 40 قائمہ کمیٹیاں تشکیل دی تھی۔ تاہم پارلیمنٹ کی سب سے اہم کمیٹی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اب تک اپنے چیئرمین کا انتخاب ہی نہیں کر سکی۔ دوسری طرف اڈیالہ جیل میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی آج توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ تحریک انصاف اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے 24 نومبر کی فائنل کال دینے کے باوجود مذاکرات کا اشارہ دے چکی ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ حکومتی رہنماؤں اور اتحادیوں کے تند و تیز بیانات معاملات کو سلجھانے کے بجائے مزید الجھا سکتے ہیں، کیونکہ نون لیگ کی حکومت پی ٹی آئی کا لانگ مارچ روکنے کے لیے سخت ترین اقدامات کا اشارہ دے رہی ہے۔ معروف صحافی مظہر عباس نے اپنے ایک حالیہ کالم میں لکھا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت کی ایک بڑی وجہ پاکستان مسلم لیگ نون
اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومتوں کی ناکامیاں اور خراب کارکردگی رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما، سابق اسپیکر سندھ اسمبلی، رکن قومی اسمبلی جناب شیلا رضا صاحبہ۔ بہت بہت شکریہ شیلا صاحبہ۔ عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس میں دوسرے کیس میں بھی ضمانت ہو گئی ہے۔ مبارک ہو سب کو، ان کے چاہنے والوں کو ظاہری بات، اب تو 24 نومبر کو نکل رہے ہیں، تو یہ فرمائیں کہ یہ کیوں حکومت ان کے لیے ہمدردیاں پیدا کرنے کے وسائل خود پیدا کرتی رہی ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک وقت ہوتا ہے، ہماری پاکستان کی سیاست ایک طریقہ کار سے گزر رہی ہے جس کا بھرپور اس طریقہ کار کا فائدہ خود بانی پی ٹی آئی نے بھی اٹھایا، اور کوئی ایسا چھوڑا نہیں جس کو انہوں نے گرفتار نہ کیا ہو۔ تو ان کو کہا بھی گیا، وکٹم ہے، ان کو کہا بھی گیا کہ مجھے نہیں معلوم، چینل پہ مختلف باجوہ صاحب کی بات سنتی تھی کہ ہم نے ان سے کہا کہ اس وقت معیشت کو ضرورت ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، میں پہلے اپوزیشن کو دیکھوں گا۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، اور پھر 9 مئی یہ سب چیزیں، تو اب اس ساری صورتحال سے جو ہے میں آج اس بات پہ خوش ہوں کہ یہ خوش قسمت سیاستدان ہیں، 1 سال کے اندر الحمدللہ یہ نکل آئے، ورنہ آپ دیکھیں 44.5 سال میں بھٹو صاحب کے کیس کا فیصلہ ہوا، زرداری صاحب کو تقریباً ملا کے مختلف معاملات دیکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ 13 سال کی سزا رہی، اور سزا کوئی نہیں تھی، جیل میں تھے، سزا کوئی بھی نہیں تھی، جیل میں تھے۔ اور بی بی صاحبہ ایک کیس میں جس میں سب جو تھے رہا ہو گئے، اور کوئی اس میں مسئلہ نہیں تھا، صرف پاکستان میں نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے ان کو مسائل اٹھانے پڑے۔ تو یہ پاکستان کی سیاست بدقسمتی سے ہے جس کو ہم نے چینج کیا تھا۔ زرداری صاحب جب صدر تھے اور ہماری دور حکومت میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا، بلکہ اعظم سواتی جو اب پی ٹی آئی میں ہیں، جی آئی میں تھے، اور اس وقت پتہ نہیں کس میں تھے، یہ والے سیاستدانوں ہی نے بہت تنگ کیا ہے کہ کسی کو بھی سیاستدان بنا دیتے ہیں شامل ہو کے، کسی کو بھی گرا دیتے ہیں ہٹ کے۔ تو انہوں نے حامد سعید کاظمی کے خلاف جا کے قرآن پہ حلف دیا، بالکل، اور اس کے بعد ماشاءاللہ عدالتیں مہربان زیادہ تھیں ہم پہ، وہ کیس کبھی نہیں چلا، کبھی نہیں بلایا، اور وہ بھی کبھی نہیں گئے کہ بھئی میں قرآن پہ حلف دے کے آیا ہوں۔ پھر ایک سلسلہ تھا جس کو کافی حد تک کنٹرول ہوا تھا کہ خواتین پہ ہاتھ نہ ہو، لیکن عمران خان کی دور حکومت میں وہ فلڈ گیٹ بھی کھلا، اور آج ہمارے ساتھ جب ان کے لوگ بیٹھتے ہیں تو پتہ نہیں آئین کے کون کون سے آرٹیکل بتا کے کہتے ہیں بوڑھا مرد، بوڑھی عورت، فلاں فلاں فلاں، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کیسز زرداری صاحب کے، وہ کیسز جن میں کوئی جان نہیں تھی، ان کو جو ہے جو مردہ تھے ان کو آکسیجن دے دے کے کوشش کی گئی کہ شاید اب ان میں سانس آ جائے، اور ان کو جیل میں رکھا۔ آپ کو یاد ہے وہ چودھری نثار علی خان نے بنایا تھا بطور وزیر داخلہ نواز شریف کے؟ میں تو کہہ رہی ہوں نا کہ وہ کیسز ان میں جان نہیں تھی، ان میں آکسیجن ڈال کے دیکھا گیا کہ شاید اب یہ سانس لے لیں، اور اس میں یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ سندھ میں کیس سنے جائیں۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ نہیں، یہ خواہش تھی وزیر اعظم صاحب کی کہ سندھ میں کیونکہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے تو یہاں سنے جائیں۔ اسی طرح فریال صاحبہ، وہ تو شاید خاتون تھی ہی نہیں، سینئر سٹیزن تھی ہی نہیں، ان کی بینک ٹو بینک گورنمنٹ کے ٹرانزیکشن تھی 1 کروڑ روپے کی، اس پہ ان کو رکھا گیا۔ پھر ان کی، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کو شوگر بھی ہے اور مسئلے بھی ہیں، تو ایج کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، ان کی بیٹی بھی اسپیشل ہے، ان کو خامخواہ جیل میں رکھا گیا۔ پھر نیب نے رکھا، پھر نیب نے خود ہی ان کو ایڈمٹ کرایا ہاسپٹل میں، اور چاند رات کو جب چھوڑ دیا جاتا ہے قیدیوں کو، رات کے 12 بجے پتہ نہیں کون سے آرٹیکل کے تحت ان کو لے کے گئے جیل۔ تو یہ ایک گندی روایت تھی جو انہوں نے قائم رکھی، اور اس گندی روایت کو ہم نے ختم کیا تھا، اور ہم آئندہ جب بھی حکومت میں آئیں گے تو ہمارے دور میں کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوگا۔ بہت اچھی، بڑا اچھا اعلان ہے یہ آپ کا، لیکن ہم نے پہلے بھی کیا، وہ ثابت شدہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ وہ 5 سال آپ کے تھے، اور اس زمانے میں 6 ماہ کے بعد ہی نون لیگ آپ سے علیحدہ ہو گئی تھی، اور پھر میاں صاحب آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے، شہباز شریف صاحب آپ کو، زرداری صاحب کو جو کچھ کہتے تھے، اس کے باوجود سیاست کسی کو بہت، ہر ایک کو بہت دیر میں سمجھ آتی ہے، کیونکہ لوگ سیاستدان بنائے گئے ہیں اور ہم سیاستدان ہیں۔ لیکن اب آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں،
ہم ان کے ساتھ نہیں، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن حکومت تو آپ کی وجہ سے حکومت بالکل، اگر پی ٹی آئی بناتی، ہم جب بھی کیبنٹ کا پارٹ نہیں ہوتے اور پارلیمنٹ کو اس وقت ہم بند نہ کرتے اور پارلیمنٹ کو تالا نہ لگنے دیتے۔ ان کو سمجھا دیکھیں، اگر آئینی ترمیم کو بلاول صاحب اتنا لیڈ کر سکتے ہیں، کیا اس صورتحال پر بلاول صاحب ان کو نہیں سمجھاتے کہ 62 کیسز ریٹن، جو اب اسلام آباد پولیس نے ہائی کورٹ میں رپورٹ دیا ہے کہ 62 کیسز عمران خان پہ اسلام آباد میں، 54 کیسز پنجاب میں، ان میں سے 20 سچے ہوں گے، 50 سچے ہوں گے، 100 پی ٹی آئی کے لوگوں پہ کتنے کیسز ہیں؟ نسبتاً یہ چیز تو نہیں ہے، لیکن آپ ان کو کراچی میں جلسہ نہیں کرنے دے رہے۔ دیکھیے یہ ایک آل اوور ایک سچویشن جو ہے، اگر کل آپ ایپیکس کمیٹی کو بھی دیکھیں تو اس میں لا اینڈ آرڈر ڈسکس ہوا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا ٹاپک ملک کا لا اینڈ آرڈر نہیں ہے۔ جہاں پہ ایک چھوٹا سا میرا فوجی بیٹا 18 سال کا مسجد جائے اور وہ اپنا تو فرض ادا کر کے وہ شہید ہو جائے، لیکن ہم اس کے ذکر کو بھی نہ رکھیں کہیں۔ تو جو کراچی میں صورتحال ہے، میں اس وقت ملیر کینٹ میں رہ رہی ہوں اور پہلے وہاں پہ بلاسٹ ہوا چینی اس پہ، پھر اس کے بعد جو ہے کل بھی بنوں میں ایک افسوسناک وہاں پہ ایک ٹیکس کار ڈرائیور کو روکنے کی کوشش کی، وہ نہیں روکا، پھر اس کے پاس سے ہتھیار برآمد ہوئے۔ اس کے بعد کا کیس تو مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک مستقل صورتحال ہے۔ آپ کے ملک کی اکانومی بہت سفر کر رہی ہے۔ آپ کو چائنا نے، سعودی عرب نے، ہر ایک نے کہا ہے کہ ہماری انویسٹمنٹ تو ہے لیکن ہمارے لوگوں کی حفاظت، ہمارے ملک میں امن و امان، تو بہتر یہ ہے کہ ہم انہیں جلسہ کرنے دیں، ہم انہیں سب کرنے دیں۔ لیکن وہی ایک بات ہے کہ ہم نے اگر دھرنا دیا آ کے تو ہمارے قافلے پہنچ بھی نہیں سکے تھے۔ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ ہمارے پنڈی کے، کشمیر کے سارے لوگ وہاں پہ پہنچے، اور جب ہمارا دھرنا پہنچا ہے، ہمارا جو لانگ مارچ پہنچی ہے، چیئرمین نے یہ دیکھے بغیر کون پیچھے آ رہا ہے، کتنے لوگ رہ گئے، ان سے خطاب کیا اور واپس، کیونکہ آپ نے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرا دیا۔ اب وہ دور گیا، میڈیا ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، سوشل میڈیا ہے، کہ آپ نے کہیں نہیں، یہیں پہنچ کے کرنا ہے۔ اور ایک قانون بھی پاس ہوا ہے جو پوری دنیا میں ہے، بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں، انہوں نے 18 سال، اور یورپ کو سب سے زیادہ وہی جانتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ کیا وہاں پہ، اگر میں لنڈن ہی کی بات کر لوں، کیونکہ مجھے یہی ایک پاس لگا، ہائیڈ پارک ہے، ایک ٹائمنگ ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے ان کے لوگ پہنچ جاتے ہیں، نواز شریف کے اوپر بدتمیزی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کچھ کرتے ہیں، مطلب کوئی ادب آداب ہی نہیں ہے۔ اگر مریم اورنگزیب یا مریم صاحبہ میری پارٹی کی نہیں ہے تو میں ان کے پیچھے لگ کے ان کا چلنا مشکل کر دوں گی، میں خانہ کعبہ میں بھی بدتمیزی کروں گی، میں ہر جگہ وہ کروں گی۔ ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا، آپ کو ان کی آئیڈیالوجی سے مسئلہ ہے، آپ ان کی آئیڈیالوجی پہ بات کریں۔ آپ ان کے پیچھے لگ گئے، آپ نے زین بگٹی کے بال کھینچے، آپ نے دوست مزاری جو آپ ہی کے مطلب ہمارے ڈپٹی اسپیکر تھے، دیکھیں جب آپ کسی جگہ پہنچ جاتے ہیں تو سب کے ہوتے ہیں، ڈپٹی اسپیکر سب کا ہوتا ہے، ان کو اسمبلی میں مارا۔ اس میں پھر خیر ایک یہ بھی بحث پھر شروع ہو جاتی ہے نا کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ بھی غلط ہوا، ان کے ساتھ بھی کوئی نیا نہیں ہو رہا، لیکن بہت وہ ہو رہا ہے جو یہ کرتے تھے۔ نہیں دیکھیں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بھی بہت کچھ کیا، تو بس وہی ہو رہا ہے، لیکن اس سے بہت، اور یہ وہی لوگ ہیں نا جو ادھر ادھر سے ہوتے ان تک آئے ہیں۔ لیکن آپ سے اور ان سے بہت زیادہ ہو رہا ہے نواز شریف صاحب سے۔ آپ کے خلاف، اگر زرداری صاحب کے خلاف جو کیسز تھے وہ 2 4 5 دیکھیے نون لیگ ان کے لیے جو کر رہی ہے اس کے آنسریبل ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے آنسریبل ہوا ہے۔ آپ نے تو نہیں کیا، بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ صرف انصاف نہ ہو، عدل بھی ہو۔ ٹھیک ہے، آپ کے ایک ہوتا ہے انصاف، ایک ہوتا ہے عدل، ٹھیک ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں انصاف بھی ہو، عدل بھی ہو، ملک میں پولیٹیکل پارٹیز کا کلچر پروان چڑھے، اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ یہ سمجھیں کہ ان کو بات پولیٹیکل پارٹی ہی سے کرنی ہے، ان کو پولیٹیکل پارٹی، اگر یہ الطاف حسین کی پارٹی کے لوگوں سے مل سکتے ہیں، یہ شیخ رشید جس کو کہتے ہیں اپنا چپراسی نہیں بنا سکتے، ان کے ساتھ مل سکتے ہیں، اچکزئی صاحب کو یہ کیا کیا کہتے تھے، اور بات ہی ختم ہو گئی جو مولانا کو انہوں نے کیا نہیں کہا، اور اینڈ میں مولانا کے پاس سارا ویٹ رکھ کے کہا مولانا صحیح ہے۔ تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کبھی ورکنگ ریلیشن شپ کرنی پڑتی ہے، کبھی ڈائیلاگ کرنا پڑتا ہے، اور کبھی کیونکہ ہماری سیاست ہمارے ملک کے لیے، سب سے پہلے ملک، آئین پاکستان، اس کے بعد ہم یہ فرمائیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان اس وقت تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، اور یہ اب اس میں کوئی لگی لپٹی والی بات نہیں ہے، سب کو پتہ ہے۔ اگر آپ اور یعنی سیاست دان اور عمران خان اگر آپس میں بیٹھ بھی جائیں
تو فریق تو آپ نہیں ہیں, فریق تو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان بن چکے ہیں, کیا کر لیں گے آپ؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے ساتھ سے زیادہ برا کسی کے ساتھ نہیں ہوا, چاہے اس میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہو اور کوئی ایک ڈپارٹمنٹ نہیں, ایک ادارہ نہیں تھا, یا بی بی صاحبہ کا بھی ہم کہہ دیں کہ ایسیسینیشن, یا بی بی صاحبہ کو عدالتوں میں گھسیٹا جانا, زرداری صاحب کے ساتھ ہونا, کوئی بھی سیاسی قوت خود بہت کچھ نہیں کرتی, ان سے کرایا گیا, سامنے سیاسی قوت کو رکھا گیا. لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو ہم نے کبھی اس طرح سے نومئی نہیں مچایا. جو زبان آپ نے, مطلب ضیاء الحق سے زیادہ تو کوئی برا نہیں تھا نا, اور مشرف سے زیادہ. دیکھیے فیکٹس فائنڈنگ مشن جو آیا تھا اس نے مشرف کا نام بی بی صاحبہ کی اس میں نامزد کیا تھا. لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سب کچھ کیا کہ اب دیکھیں آپ کے جو اسٹیبلشمنٹ کے ہیڈز ہیں, جو کچھ ہیں, وہ پوری دنیا میں ایک نظر سے دیکھے جاتے ہیں, ان کی ٹریننگ لاجواب ہوتی ہے, ان کی بہت کچھ چیزیں ہوتی ہیں, اور ان کو کہاں کہاں بلایا جاتا ہے. آپ انہیں غدار ٹھہرا دیں. آپ نے غدار کہا نا, جب آپ نے میر جعفر میر صادق کہا تو وہ کون تھے؟ غدار تھے. باجوہ صاحب کو جب آپ نے کہا وقت کے غدار تھے, وہ غدار تھے, چونکہ میر جعفر غدار تھا تو پھر یہ بھی غدار تھے. آپ انہیں ڈیٹی ہیری اور یہ سب کہہ رہے ہیں. پھر مذہب کے بعد جو فالوئنگ ہوتی ہے وہ سیاسی لیڈر کی ہوتی ہے. آپ نے پوری ایک نسل کو اس دھندے پہ لگا دیا. نواز شریف لنڈن میں اچھا لگ رہا ہے کہ کوئی اس طرح سے کہہ رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے؟ مجھے تو نہیں اچھا لگ رہا. یا جو ہے یا یہ کہ ان کی پولیٹیکل ٹریننگ نہیں ہے. تو آپ نے سب کو ادھر لگا دیا, تو آپ نے ذاتیات پہ آ گئے نا, ذاتیات پہ آ گئے. تو وہ تو باجوہ صاحب کیا تو ٹائم پورا ہو چکا تھا. لیکن آپ یہاں ٹھہرے نہیں ہیں, آپ یہ دیکھیں, آپ یہاں ٹھہرے نہیں ہیں. آپ نے دیکھا کہ جناب فائز عیسیٰ آنے والے ہیں, او ہو ریفرنس کھول دو. اچھا اب عاصم منیر آنے والا ہے. عاصم منیر کی بیوی کا ڈیٹا نکالو, کہاں کہاں اس نے سفر کیا ہے, پھر اپنے ایسی جگہ پہ جہاں پہ یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا ادھر جانا, ان کو لوگوں کو بھیج دو. تو یہ تو آپ مداخلت بھی چاہتے تھے لوگوں سے. یہ تو پھر دیکھیں نا, یہ تو آگ پھر دونوں طرف سے برابر لگی تھی نا. اگر انہوں نے ریفرنس فائل کیا قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف, تو سٹنگ چیف جسٹس کی ساز کی آڈیوز لیک ہوئی شہباز شریف کے دور میں. مظاہر علی اکبر نقوی کو نکالا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز کے پاس تو سسٹم نہیں ہے آڈیو ٹیپ کرنے کا. اور اس کا جو لیکس ہوئی تو نون لیگ کی بھی بہت لیکس ہوئی تھی. تو بلکہ شہباز شریف کی آپ کے خلاف ہی ایک بی بی کے خلاف لیک ہوئی, اور وہ تو ان کے دور میں لیک ہوئی تھی بہت ساری چیزیں. اس سے پہلے وہ جو جسٹس قیوم کے لیک ہو رہی تھی, اور یہ کہتے تھے کہ کوئی بری بات نہیں ہے. عمران خان کے تو بیانات ہیں اس طرح کے, کوئی بری بات نہیں ہے. تو ان ساری باتوں کا میرا کہنا یہ ہے کہ روایتی طریقے اگر انتقامی رکھے گئے تو پاکستان میں پولیٹیکل اسٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے. پلیز جو سیاست اپنے سیاستدان کہلوا رہا ہے, کرنا چاہتا ہے, وہ ایک آئیڈیالوجی کے ساتھ آئے, آئیڈیالوجیکلی جو ہے لوگوں کے مخالفت کرے اور بات کرے. آخر میں فرما دیں کہ اس سارے کرائسس میں اگر نسبتاً کوئی جماعت جس سے کچھ لوگ توقع کر رہے ہیں, تنقید بھی کرتے ہیں پیپلز پارٹی پہ, لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ ہاں نہیں پیپلز پارٹی میں ہی کچھ خوبیاں ہیں, کیا کچھ آپ اس میں حل نکال سکتے ہیں؟ میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں, یا آپ انتہائی دیکھنا چاہیں گے؟ آپ اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ صرف 15 سال میں پاور میں, انفراسٹرکچر میں, ہیلتھ میں اور ویمن اکنامک امپاورمنٹ میں ہم نے کس طرح سے, اور یہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس میں ہم نے دنیا میں منوا لیا. اس وقت پاکستان کو 2 کاربن ڈیڈکشن کریڈٹ مل رہے ہیں, وہ بھی گورنمنٹ آف سندھ کی وجہ سے مل رہے ہیں, ایک مینگروز کی وجہ سے, اور ایک وائٹ بس جو ہم نے الیکٹرک نکالی ہے, دنیا میں پہلی بس ہے. تو آپ ہمارے ساتھ جو بھی سیکھنا چاہتا ہے سیاست آئے, دیکھے کیا نہیں کہا گیا زرداری صاحب کو, کیا نہیں کہا گیا بلاول صاحب کو, کیا نہیں کہا گیا محترمہ کو. ہر پارٹی کے ہر لیڈر نے, ہر ایک نے اپنے دور میں زبان ہی ہلا سکتا تھا, اور ان کے ساتھ جو فزیکلی
ایک مخالفت میں انہیں جیل میں ابھی کر آپ سکتا سائیڈ تھا میں کیا. بیٹھ کے ان کی لڑائی دیکھتے رہیں گے یا کچھ کریں گے؟ ہم نے تو بہت دفعہ آفر دیے ہے، اور جب عمران صاحب وزیر اعظم بنے، ان کی ایک خود پسندی تھی کہ وہ آتے بھی نہیں تھے، اور اس وقت بھی ان کو یہ بات کہی جا رہی تھی کہ آئیے چارٹر آف اکانومی کریں، قدم بڑھائیں، عمران ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن وہ انتقام میں ہی لگ گئے. تو وقت بہت کچھ سکھا دیتا ہے، کاش انہوں نے سیکھ لیا ہو اور بہتری کی طرف بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ شیلا رضا صاحب ہمارے ساتھ ہی. ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک کے بعد پاکستانی معیشت پہ کچھ عالمی رپورٹ سامنے آئی ہیں، وہ آپ کے سامنے. بریک کے بعد خوش آمدید. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ معیشت مستحکم ہو رہی ہے اور ملک میں مہنگائی کی شرح 38% سے 7% تک آ گئی ہے. IMF حیران تھا کہ پاکستانی معیشت 14 ماہ میں کیسے سنبھل گئی. وفاقی وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومتی اقدامات کے نتیجے میں مہنگائی اور شرح سود میں کمی آئی. زر مبادلہ ذخائر اور مالیاتی اداروں کا اعتماد بڑھ رہا ہے، لیکن حکومت کے معاشی بحالی کے یہ دعوے زمینی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتے. عملی طور پر غذائی اشیاء سمیت تمام ضروریات زندگی مہنگی ترین ہو چکی ہیں اور بجلی و گیس کے بھاری بلوں نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے. بعض معاشی ماہرین کی رائے ہے کہ شہباز حکومت کینسر کا علاج ڈسپرین سے کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یعنی معیشت کی حقیقی بحالی کے لیے ٹھوس اقدامات کے بجائے نون لیگ کی وفاقی حکومت نے تنخواہ دار طبقے پر حد سے زیادہ ٹیکسز کا بوجھ ڈال کر انہیں قربانی کا بکرا بنا رکھا ہے. دوسری طرف اخراجات پورے کرنے کے لیے حکومت قرض پر قرض لیے جا رہی ہے. اسٹیٹ بینک کے حالیہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان پر قرضوں کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے اور ملک پر قرضے اور واجبات ریکارڈ 85,836 ارب پر پہنچ گئے. ایک سال میں قرضوں اور واجبات میں 7,417 ارب روپے کا اضافہ ہوا. ستمبر 2023 تک ملک پر قرضوں اور واجبات کا حجم 78,419 ارب روپے تھا. اسی طرح توانائی کے شعبے میں گردشی قرضے کا جال پاکستان کے لیے بڑا چیلنج بنا ہوا ہے، جس میں وقت کے ساتھ ساتھ کمی کے بجائے اضافہ ہوا. بعض رپورٹس کے مطابق رواں سال کے آخر تک گردشی قرضے میں 36 ارب روپے اضافہ متوقع ہے. صرف یہی نہیں بلکہ بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے سال 2025 میں پاکستان کے سود کے اخراجات تقریباً 40% تک پہنچنے کی توقع ظاہر کی ہے، جو 2021 کے بعد 25% سے ایک نمایاں اضافہ ہے. عالمی ادارے کی رپورٹ کے مطابق یہ انتباہ اس وقت سامنے آئی جب پاکستان نئی بین الاقوامی فنڈنگ کی شرائط کو پورا کرنے کی کوشش میں ہے، جس سے سماجی خطرات کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے. آسان الفاظ میں پاکستان کا 40% بجٹ سود کھا جائے گا، یعنی پاکستان جلد ہی اپنے بجٹ کا ایک بڑا حصہ سود کی ادائیوں پر خرچ کرے گا، جس سے ضروری عوامی خدمات کی فنڈنگ میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. پاکستان غذائی قلت کے خطرات سے بھی دوچار ہو چکا ہے، جو اسے ایشیا پیسیفک خطے میں سب سے خطرناک ممالک کی فہرست میں شامل کرے گا. شہباز حکومت اس بات کا بھی کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہی ہے کہ آئی ٹی شعبے نے رواں مالی سال کے ابتدائی 4 مہینوں میں 1 ارب 20 کروڑ ڈالرز کی خدمات برآمد کی، جو کہ سمجھ سے بالا تر ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں آئی ٹی سیکٹر میں جتنا پوٹینشل ہے اسے حکومتی اقدامات کے باعث شدید دھچکا اور نقصان پہنچ رہا ہے. کئی ماہ سے ملک کے طول و عرض میں انٹرنیٹ سست روی کا شکار ہے. اسی طرح پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ 30 نومبر کے بعد ملک بھر میں غیر رجسٹرڈ شدہ وی پی این کام کرنا بند کر دیں گے، یعنی کئی عام صارفین کے لیے سرکاری طور پر بندش کا نشانہ بننے والی ویب سائٹس جیسے ایکس یعنی ٹویٹر تک رسائی ناممکن ہو جائے گی. اس پیش رفت پر پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن نے خبردار کیا ہے کہ انٹرنیٹ کی سست روی اور وی پی این سروسز کو بلاک کرنے سے یقینی طور پر آئی ٹی اور اس سے چلنے والی تمام سروسز کو نقصان پہنچے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی کل. دیکھتے رہیے گا جمہوریت.